पार्ट 4 चार दोस्त। शानज़े ने फ़ौरन जवाब दिया, इतनी बड़ी ज़मानत मैं नहीं दे सकती। मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि वो कहाँ है। इसे ज़िंदा तुम तक पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं। ज़ाविया ने सर लहजे में कहा, फिर ये डील ख़त्म। मुझे भी हर किसी से सौदा करने का शौक़ नहीं। ये कहकर वो मुड़ा और खामोशी से बालकनी से बाहर निकल गया, जबकि शानज़े वहीं खड़ी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे जाते हुए देखती रही। अगले दिन प्लान के मुताबिक इन्हें रुमान के फार्म हाउस में छापा मारना था। तो प्लान के मुताबिक जो इनके रास्ते में जो भी मुहाफिज आता, ज़ावियान और अरहम खामोशी से इसे बेहोश करके आगे बढ़ जाते ताकि कोई शोर ना मचे। दूसरी तरफ शानज़े फार्म हाउस के बाएं हिस्से में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। अचानक इसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी। इसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। यही है, इसने दिल ही दिल में कहा। शानज़े रुमान के नेटवर्क के बारे में वो बातें जानती थी जो अभी तक ज़ावियान, ज़रार, तलहा और अरहम नहीं जानते थे। वो खामोशी से इस शख्स के सामने जाकर खड़ी हो गई। चिप मुझे दे दो। वो शख्स मुस्कुराया। ओह, तो तुम वापस आ ही गईं। शानज़े ने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, सोचा तुम लोगों को अभी भी मेरी ज़रूरत होगी। वो शख्स तंज़िया हंसा, हमें तुम्हारी ज़रूरत कभी नहीं थी। तुम खुद छोड़कर गई थी, अब वापस आई हो तो इंजाम भी याद रखना। शानज़े ने भी कंधे उचकाए। अच्छा, फिर ये संभालो। एक कहकर वो अचानक दूसरी तरफ भागी। वो शख्स फ़ौरन इसके पीछे दौड़ पड़ा। शानज़े पहले ही फार्म हाउस के खुफिया रास्तों से वाकिफ़ थी। एक मोड़ पर पहुंचकर वो अचानक नज़रों से ओझल हो गई। चंद लम्हे बाद इसने अपनी बंद मुट्ठी खोली। इसके हाथ में वही चिप मौजूद थी। वो मुस्कुराकर धीरे से बोली, अभी तक ऐसा कोई काम नहीं बना जो शानज़े ना कर सके। इसी लम्हे अरहम की आवाज़ एयरपीस में गूंजी, सब लोग फ़ौरन सेंट्रल हॉल में आ जाओ। जैसे ही वो चारों सेंट्रल हॉल में पहुंचे, अचानक खामोशी को चीरती हुई एक लड़की की रोने और मदद के लिए पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। बचाओ, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, कोई है? चारों एक दूसरे को देखने लगे। ज़ाविया ने फ़ौरन आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा लगाया। इधर से आवाज़ आ रही है। वो सब एहतियात से इस तरफ बढ़ने लगे। सेंट्रल हॉल से 2 कमरे आगे तीसरे कमरे के अंदर से मुसलसल सिक्कियों और रोने की आवाज़ें आ रही थीं। ज़ाविया ने आहिस्ते से दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सबकी नज़रें एक साथ अंदर गईं। कमरे के दरमियान एक नौजवान लड़की कुर्सी के साथ बंधी हुई थी। इसके चेहरे पर खौफ साफ नज़र आ रहा था और आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। इन्हें देखते ही वो घबराई हुई आवाज़ में बोली, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लें, खुदा के लिए मेरी मदद करें। ज़ावियान फ़ौरन इसकी तरफ बढ़ा और इसकी रस्सियाँ खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। शानज़े की सर्द आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी, रुक जाओ। सबने हैरत से इसकी तरफ देखा। शानज़े ने संजीदगी से कहा, इसे मत खोलो। तलहा ने हैरान होकर पूछा, क्यों? शानज़े ने बगैर किसी जज्बात के जवाब दिया, हमारा मकसद इसे बचाना नहीं था, हम यहाँ सिर्फ चिप लेने आए थे और वो हमें मिल चुकी है। अगर हम मज़ीद 1 मिनट भी यहाँ रुके तो पूरा मिशन खतरे में पड़ जाएगा। अरहम ने नाराज़ी से कहा, तुम एक बेबस लड़की को छोड़ कर जा सकती हो? शानज़े ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं फ़ैसले जज्बात से नहीं, अक्ल से करती हूँ। अभी यहाँ से निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। अरहम ने हैरत से इसे देखा, तुम इतनी बेबस कैसे हो सकती हो? शानज़े ने सर्द लहजे में जवाब दिया, मेरा हर उस शख्स की मदद नहीं करती जिसने खुद अपने फ़ैसलों से खुद को इस इंजाम तक पहुँचाया हो। तभी बंधी हुई लड़की ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, नामी। शानज़े का चेहरा एक लम्हे में बदल गया। वो इसके करीब आई और सख्त लहजे में बोली, मैंने कितनी बार कहा है मुझे नामी मत कहा करो, अब मेरा नाम सिर्फ शानज़े है। इसी लम्हे इमारत में खतरे का अलार्म बज उठा। सुर्खों रोशनियाँ जलने लगीं। ज़रार की घबराई हुई आवाज़ एयरपीस में सुनाई दी, रेडार एक्टिव हो गया है, सब फ़ौरन बाहर निकलो। अगले ही लम्हे मुहाफिज फार्म हाउस की तरफ दौड़ने लगे। ज़ाविया ने फ़ौरन कहा, सब लोग बाहर निकलो, मैं आ रहा हूँ। अरहम ने फ़ौरन जवाब दिया, अकेले नहीं। शानज़े ने दोनों को देखा, फिर जेब से एक स्मोक कैंस्टर निकाला और ज़मीन पर फेंक दिया। चंद सेकंड में पूरा इलाका धुएं से भर गया। इसी धन का फ़ायदा उठाते हुए सब लोग महफूज रास्ते से निकलकर ज़रार की लोकेशन तक पहुंच गए। जैसे ही सब लोग फार्म हाउस से महफूज फासले पर पहुंचे, शानज़े अचानक एक लम्हे के लिए रुकी। इसकी नज़रें मीरा पर जम गईं। फिर वो बगैर कुछ कहे वापस फार्म हाउस की तरफ चल पड़ी। अरहम ने हैरानी से बोला, शानज़े कहाँ जा रही हो? मगर शानज़े ने मुड़ कर भी ना देखा। इधर ज़ाविया ने मीरा को एक बड़े से पत्थर पर बिठाया और अभी भी तकलीफ़ से सांस ले रही थी। ज़ाविया ने संजीदा लहजे में पूछा,
اب بتاؤ تم کون ہو اور تمہیں وہاں کیوں قید کیا گیا تھا؟ میرا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد آہستہ سے کہنا شروع کیا، میں اور شانزے ہم سکی بہنیں نہیں ہیں، لیکن ہمارا رشتہ سکی بہنوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ ہماری ماما نے ہمیں ایک ساتھ پالا تھا، وہ بہت نیک اور مہربان عورت تھی۔ سب خاموشی سے اس کی بات سننے لگے۔ ایک دن رومان ہمارے گھر آیا۔ ماما نے ہماری پڑھائی کے لیے اس سے کچھ پیسے ادھار لیے تھے، لیکن غربت کی وجہ سے وقت پر واپس نہیں کر سکی۔ رومان قرض لینے آیا تھا، مگر اس کے ساتھ اس کا سب سے خطرناک باڈی گارڈ بھی تھا، جسے لوگ بلیک ڈیول کے نام سے جانتے ہیں۔ آج تک کسی کو اس کا اصل نام معلوم نہیں۔ جسے اس کی نظر شانزے پر پڑی ہوئی سے گھورنے لگا، ماما فوراً سمجھ گئیں کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ میرا کی آواز بھرانے لگی۔ رومان نے کہا، ہمیں تمہاری دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی چاہیے۔ ماما نے صاف انکار کر دیا، مگر رومان نے دھمکی دی کہ اگر ایک بیٹی اپنی مرضی سے نہ دی تو دونوں کو زبردستی لے جائے گا۔ سب کے چہروں پر سنجیدگی چھا گئی۔ ماما بہت مجبور تھیں، اگر وہ شانزے نہ دیتیں تو میں بھی ان کے ہاتھ سے لگ جاتی اور شاید ماما بھی زندہ نہ بچتی۔ میرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی لیے ماما نے خود شانزے کو ان کے حوالے کر دیا تاکہ کم سے کم میں بچ جاؤں۔ ان کا ارادہ تھا کہ پہلے مجھے کسی محفوظ جگہ پہنچائیں، پھر واپس جا کر شانزے کو بچائیں، مگر انہیں کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر بولی، اسی دن کے بعد شانزے سمجھ لیا کہ ماما نے اسے جان بوجھ کر بیچ دیا ہے۔ وہ مجھ سے بھی نفرت کرنے لگی اور ماما سے بھی۔ میرا نے آگے کہا، جب شانزے وہاں سے بھاگ گئی تو رومان نے ماما کو قید کر لیا۔ مجھے اسپین کے اس فارم ہاؤس میں بھیج دیا گیا اور ماما کو دبئی لے گیا۔ آج تک مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حال میں ہے۔ میرا صرف ایک مقصد ہے، اپنی ماما کو زندہ واپس لانا۔ زرار نے پوچھا، تمہارے پاس ماما کی کوئی اور تصویر ہے؟ میرا نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، میرے پاس ان کی کوئی اور تصویر نہیں۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، شانزے کا اصل نام نامی تھا، اسے اپنا یہ نام بہت پسند تھا، مگر جس دن اس کی زندگی برباد ہوئی اسی دن اس نے خود اپنا نام بدل کر شانزے رکھ لیا۔ اب اسے اپنی مرضی سے جڑی ہر چیز سے نفرت ہے۔ سب چند لمحے تک خاموش رہے، پھر ارحم نے کہا، ٹھیک ہے، تم ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو، لیکن ایک شرط پر۔ میرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، تم شانزے سے کوئی بات نہیں کرو گی؟ اگر تم نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں واپس یہیں چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس وقت ہم خود بھی محفوظ نہیں ہیں۔ میرا نے فوراً جواب دیا، میرے پاس ایک محفوظ جگہ ہے، ایک زیر زمین ٹھکانہ، وہاں کوئی آسانی سے نہیں پہنچ سکتا۔ اگر تم چاہو تو تم ہم سب کو وہاں رہ سکتے ہو۔ زاویہ نے فوراً کہا، ہم تم پر اتنی آسانی سے یقین نہیں کریں گے۔ میرا نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، تمہارے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے، تم لوگ 3 ملک بدل چکے ہو، مگر رومان ہر بار تمہاری لوکیشن تک پہنچ گیا۔ اگر تم کھلی جگہوں پر رہے تو وہ دوبارہ تم تک پہنچ جائے گا۔ زرار نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، میرا صحیح کہہ رہی ہے، ہمیں ایسی جگہ چاہیے جو انڈر گراؤنڈ ہو، جہاں ہماری لوکیشن ٹریس کرنا آسان نہ ہو، کیونکہ رومان اب صرف ہمارے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اب انہیں فیصلہ کرنا تھا، کیا ایک اجنبی لڑکی پر بھروسہ کیا جائے یا پھر ہر لمحہ موت کے خطرے میں جیا جائے۔ پانچوں تیزی سے اپارٹمنٹ واپس پہنچے۔ سب کے چہروں پر سنجیدگی صاف نظر آ رہی تھی۔ وقت بہت کم تھا، اسی لیے ہر کوئی خاموشی سے اپنا سامان سمیٹنے میں لگ گیا۔ طلحہ اور ارحم اپنے کمرے میں بیگ پیک کرنے لگے۔ جب زاویان اور زرار نے اپنے کمرے میں ضروری سامان جمع کر رہے تھے، چند لمحوں بعد زاویان صوفیہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچا اور ہلکی سی دستک دی۔ دروازہ کھلا تو صوفیہ سامنے کھڑی تھی۔ زاویان نے مختصر لہجے میں کہا، اپنا ضروری سامان جلدی سے پیک کر لو، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔ صوفیہ نے حیرت سے پوچھا، مگر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زاویان نے ارد گرد ایک نظر دوڑائی، پھر آہستہ آواز میں بولا، وہاں پہنچ کر بتاؤں گا، ابھی نہیں، کیونکہ ان دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ صوفیہ نے مزید کچھ نہ پوچھا، بس خاموشی سے سر ہلا کر اپنا سامان جمع کرنے لگی۔ ادھر سب لوگ اپنی اپنی تیاریاں مکمل کر رہے تھے۔ اسی دوران میرا آہستہ قدموں سے شانزے کے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں شانزے بھی موجود تھی اور صوفیہ بھی اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ میرا دروازے پر چند لمحے خاموش کھڑی رہی، اس کی نظریں شانزے پر جمی تھیں، مگر شانزے نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ خاموشی سے اپنا بیگ ترتیب دے رہی تھی، جیسے کمرے میں میرا موجود ہی نہ ہو۔
کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس میں ماضی کے زخم بھی تھے اور انکہی باتیں بھی۔ میرا نے ایسا سے دروازہ بند کیا اور چند قدم آگے بڑھ کر دھیمی آواز میں پکارا، شانزے۔ شانزے نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے نظریں پھیر لیں اور دوبارہ اپنا سامان پیک کرنے میں مصروف ہو گئی، جسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ میرا دھیرے دھیرے اس کے قریب آئی، چند لمحوں تک وہ خاموش کھڑی شانزے کو دیکھتی رہی، پھر اپنی جیب سے طے کیا ہوا ایک خط نکالا اور آہستگی سے بستر پر رکھ دیا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، میں جانتی ہوں تم میرا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، لیکن اس خط کو ضرور پڑھ لینا، شاید اسے پڑھنے کے بعد تم میرا چہرہ بھی دیکھنا پسند کرو۔ یہ کہہ کر میرا مڑ گئی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ شانزے نے چند لمحے بستر پر رکھے ہوئے خط کو دیکھا، پھر دروازے کی طرف نظریں اٹھائیں جہاں سے میرا جا چکی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک گہرا سانس لی اور دوبارہ اپنا سامان پیک کرنے لگی، جیسے وہ خط اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا ہو۔ صوفیہ جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، آخرکار آہستہ سے بولی، میرا خیال ہے تمہیں وہ خط پڑھ لینا چاہیے۔ شانزے نے بغیر اس کی طرف دیکھے پوچھا، کیوں؟ صوفیہ نے نرمی سے جواب دیا، ہو سکتا ہے تم جو کچھ سوچ رہی ہو حقیقت ویسی نہ ہو۔ کبھی کبھی غلط فہمیاں برسوں تک انسان کو سچ سے دور رکھتی ہیں۔ شانزے کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس نے آہستہ سے نظر بستر پر رکھے ہوئے خط پر ڈالی، مگر ابھی تک اسے اٹھایا نہیں تھا۔ صوفیہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ کمرے میں اب مکمل خاموشی تھی۔ شانزے کی نظریں کچھ لمحوں تک دروازے پر جمی رہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سامنے رکھا ہوا خط اٹھایا، ایک لمحہ اسے خاموشی سے دیکھا، پھر کانپتے ہاتھوں سے اسے کھول دیا۔ یہ وہ آخری خط تھا جو اس کی ماما نے اس کے لیے لکھا تھا۔ گرفتاری سے پہلے انہوں نے میرا سے وعدہ لیا تھا، اگر کبھی تمہاری ملاقات شانزے سے ہو تو یہ خط ہر حال میں اسے دے دینا۔ شاید میں اس سے دوبارہ کبھی نہ مل سکوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کم سے کم وہ یہ جان لے کہ حقیقت کیا تھی۔ شانزے نے گہرا سانس لیا اور خط پڑھنا شروع کیا، میری پیاری بیٹی شانزے، اگر یہ خط تم تک پہنچ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید میں خود تم سے ملنے کے قابل نہیں رہی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے رومان کے حوالے کر دیا، کہ میں نے تمہیں بیچ دیا اور صرف میرا کو بچایا، لیکن میری بچی ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اس دن میں نے ایک ماں بن کر نہیں، ایک مجبور انسان بن کر فیصلہ کیا تھا۔ رومان نے مجھے دو راستے دیے تھے، یا تو میں اپنی ایک بیٹی اس کے حوالے کر دوں، یا پھر وہ تم دونوں کو مجھ سے چھین لیتا اور مجھے بھی زندہ نہ چھوڑتا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ تم دونوں کو بچا سکوں، مگر میں ناکام رہی۔ میں جانتی تھی اگر میں ایک لمحہ بھی مزید انکار کرتی تو تمہیں بھی لے جاتا، میرا کو بھی، اور شاید میری لاش بھی تم دونوں کے سامنے ہوتی۔ اس لیے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر تمہیں اس کے حوالے کیا۔ مگر میری بچی، میں نے تمہیں کبھی چھوڑا نہیں تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ پہلے میرا کو کسی محفوظ جگہ پہنچاؤں، پھر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر واپس آ کر تمہیں لے جاؤں، لیکن قسمت نے مجھے یہ موقع ہی نہ دیا۔ رومان کے لوگوں نے مجھے قید کر لیا۔ اس دن کے بعد میں ہر لمحہ صرف ایک دعا کرتی رہی کہ میری شانزے زندہ ہو اور ایک دن مجھے معاف کر دے۔ اگر کبھی تم یہ خط پڑھو تو صرف اتنا جان لینا کہ تمہاری ماما نے تمہیں کبھی بیچا نہیں تھا، تم میری جان تھی اور آخری سانس تک رہو گی، تمہاری ماما۔ خط ختم ہوتے ہی شانزے کے ہاتھ کانپنے لگے۔ چند لمحے تک وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے برسوں بعد پہلی بار دل کھول کر رونا شروع کر دیا۔ وہ خود سے سرگوشی کرنے لگی، اگر یہ سب سچ ہے تو ماما، میں نے آپ کو پوری زندگی غلط سمجھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے آپ سے نفرت کی جب آپ تو مجھے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شانزے نے آنسو پونچھے اور خط کو احتیاط سے طے کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب دکھ کے ساتھ ایک نیا عزم بھی تھا۔ وہ دل ہی دل میں بولی، ماما، اگر آپ زندہ ہیں تو میں آپ کو ہر حال میں واپس لاؤں گی، اگر آپ کے ساتھ کچھ ہوا تو رومان سے اس کا حساب ضرور لوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ گہرا سانس لے کر کمرے سے باہر نکلی۔ باہر سب لوگ اپنا سامان گاڑی میں رکھ رہے تھے۔ شانزے نے بھی خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ میرا کی نظریں مسلسل اسی پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ کسی جواب کی منتظر ہو، مگر شانزے نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ سیدھا زاویان کے پاس
جا کر رکی اور پرسکون لہجے میں بولی، میں اس جنگ میں پوری کوشش کروں گی تم لوگوں کا ساتھ دوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ اگر کبھی تمہیں یہ محسوس ہو کہ میری وجہ سے تم لوگوں کی جان خطرے میں پڑ رہی ہے تو ایک لمحہ بھی ضائع مت کرنا، مجھے وہیں چھوڑ دینا اور اپنا مشن مکمل کرنا۔ ارحم فوراً بولا، ہم اپنے ساتھیوں کو یوں نہیں چھوڑتے۔ شانزے ہلکا سا مسکرائی، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، صرف اپنی بات بتائی ہے۔ زاویان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، ہمارے گروپ میں ایک اصول ہے، ہم مشن ضرور مکمل کرتے ہیں لیکن اپنے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر نہیں جاتے۔ شانزے پہلی بار زاویان کی طرف غور سے دیکھا۔ کسی نے آہستہ سے سر ہلایا۔ دیکھتے ہیں وقت کس کی بات سچ ثابت کرتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جبکہ باقی سب بھی سامان اٹھا کر اس کے پیچھے چل پڑے۔ میرا گاڑی چلا رہی تھی جبکہ باقی سب اس کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 2 گاڑیاں تھیں۔ پہلی گاڑی میں میرا، شانزے، زرار اور صوفیہ بیٹھے تھے، جبکہ دوسری گاڑی زاویان چلا رہا تھا اور اس کے ساتھ ارحم اور طلحہ موجود تھے۔ زاویان پوری توجہ سے میرا کی گاڑی کو فالو کر رہا تھا۔ شام آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی۔ راستے میں وہ ایک بہت بڑے مارٹ پر رکے تاکہ چند دنوں کا راشن اور ضروری سامان خرید سکیں۔ سب جانتے تھے اگر وہ واپس شہر آئے تو ان کی لوکیشن ٹریس ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ مارٹ کے اندر ہر شخص اپنی ضرورت کا سامان لینے لگا۔ صوفیہ سیدھا فوڈ سیکشن کی طرف گئی۔ اس کی نظر جیسے ہی اس برگر پر پڑی جو پہلی بار طلحہ نے اسے کھلایا تھا، وہ ہلکا سا مسکرا دی اور خاموشی سے وہی برگر اٹھا لیا۔ دوسری طرف ارحم اور طلحہ ٹارچ، چشمے، دستانے اور دوسری ضروری چیزیں خریدنے رہے۔ شانزے نے بھی اپنا سامان الگ سے لے رہی تھی، جبکہ زاویان خاموشی سے سب پر نظر رکھے ہوئے تھا، جسے کسی بھی خطرے کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ کچھ دیر بعد سب بلنگ کاؤنٹر پر جمع ہو گئے۔ جیسے ہی شانزے اپنا سامان کی ادائیگی کے لیے پرس نکالا، زاویان نے اس کا ہاتھ روک دیا۔ رہنے دو، ابھی اس کی ضرورت نہیں۔ شانزے نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ زاویان نے مختصر جواب دیا، تم اس وقت ہماری ٹیم کا حصہ ہو، جب کبھی موقع ملا تب حساب برابر کر لینا۔ شانزے چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے اپنے پیسے واپس جیب میں رکھ لیے۔ بل ادا کرنے کے بعد ارحم اور طلحہ نے سارا سامان گاڑیوں کی ڈگی میں رکھ دیا اور دونوں گاڑیاں دوبارہ روانہ ہو گئیں۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ اسپین کے ایک ویران اور پہاڑی علاقے میں پہنچے جہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ میرا نے اچانک گاڑی روک دی، بس آگے ہم پیدل جائیں گے؟ زاویان نے حیرت سے پوچھا، گاڑیاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ میرا نے سنجیدگی سے جواب دیا، اگر گاڑیاں آگے لے گئے تو ٹائروں کے نشانات بتا دیں گے یہاں کوئی آیا تھا۔ رومان کے لوگ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں چھوڑتے۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے گاڑیاں درختوں کے درمیان ایک محفوظ جگہ پر کھڑی کر دیں۔ زاویان نے خشک پتوں اور جھاڑیوں سے دونوں گاڑیوں کو اچھی طرح چھپا دیا تاکہ دور سے کسی کو ان کے وجود بھی نظر نہ آئے۔ سب نے اپنا اپنا سامان اٹھایا اور خاموشی سے میرا کے پیچھے چلنے لگے۔ تقریباً 15 منٹ پیدل چلنے کے بعد میرا ایک پرانی سی جگہ پر رکی۔ اس نے زمین پر پڑا لکڑی کا ایک بھاری تختہ اٹھایا۔ نیچے اندھیرے میں جاتی ہوئی لوہے کی سیڑھیاں نظر آئیں۔ میرا پہلے نیچے اتری۔ اس کے فوراً بعد زاویان نے ٹارچ جلا دی۔ سب ایک ایک کر کے سیڑھیاں اترنے لگے۔ جیسے ہی سب نیچے پہنچے، میرا نے دیوار پر لگا ایک بٹن دبا دیا۔ اچانک پورا زیر زمین ہال روشنی سے بھر گیا۔ سب حیرت سے ارد گرد دیکھنے لگے۔ گھر کافی پرانا تھا، دیواروں پر گرد جمی ہوئی تھی، کئی جگہ مکڑی کے جالے تھے، مگر اس کے باوجود وہ کافی مضبوط اور محفوظ محسوس ہو رہا تھا۔ زاویان نے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا، تمہیں یہ جگہ کس نے بتائی؟ میرا نے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ گھر ایک بوڑھے لکڑہارے کا تھا۔ سب خاموشی سے اس کی بات سننے لگے۔ رومان نے اس پر بھی قرض کا الزام لگا کر اسے گرفتار کروایا تھا، مجھے مجبوراً اسے پکڑ کر رومان کے حوالے کرنا پڑا۔ زرار نے ناگواری سے کہا، تمہیں شرم نہیں آئی ایک بے بس بوڑھے آدمی کو خود پکڑ کر اس کے حوالے کر دیا؟ میرا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں مجبور تھی زرار، اگر میں ایسا نہ کرتی تو میری جان چلی جاتی اور میری ماما بھی زندہ نہ بچتیں۔ اتنے میں شانزے تنزیہ لہجے میں بولی، دیکھا تمہیں ہمیشہ اپنی جان کی فکر رہتی ہے، باقی دنیا مر بھی جائے تو تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ میرا نے اس کی طرف دیکھا، مگر اس بار اس کی آواز میں غصے کے بجائے درد تھا۔ اگر اس دن میں مر جاتی تو ماما بھی مر جاتی، اور اگر ماما مر جاتی تو آج
تم بھی زندہ نہ ہوتی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، اور جہاں تک اس بوڑھے آدمی کی بات ہے، میں نے اسے بھاگ جانے کا موقع دیا تھا۔ میں نے خود کہا تھا یہاں سے نکل جاؤ، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ خود رومان کا سامنا کرنا چاہتا تھا۔ شانزی ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر سختی برقرار رہی۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ زرار دونوں کے درمیان آ گیا۔ بس کرو تم دونوں، اگر ہر وقت اس طرح لڑتی رہیں تو ہمارا مشن شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ شانزی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا، ایک طرف چل پڑی۔ چند قدم چلنے کے بعد وہ ایک دروازے کے سامنے رکی۔ پیچھے سے میرا نے آواز دی، وہ کمرہ نہیں، کچن ہے، کمرہ دوسری طرف ہے۔ شانزی نے خفی سے اس کی طرف دیکھا، پھر بنا کچھ کہے واپس مڑی اور دوسری جانب موجود کمروں کی طرف چل پڑی۔ سب لوگ اپنا اپنا سامان لے کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ زیر زمین گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، اس میں صرف 3 کمرے، ایک کچن اور درمیان میں ایک ہال تھا۔ پہلے کمرے میں زاویان اور زرار ٹھہرے، دوسرے کمرے میں طلحہ اور احرام چلے گئے، جبکہ تیسرے کمرے میں صوفیہ، میرا اور شانزی رہنے لگی۔ کچھ دیر بعد سب اپنا اپنا سامان رکھ کر واپس مین ہال میں جمع ہو گئے۔ زاویان نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہاں بجلی تو موجود ہے مگر کھانا پکانے کے لیے گیس نہیں ہے، ہمیں لکڑیاں جمع کرنی ہوں گی، اور جب تک ہم ایک ٹیم ہے ہر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا۔ سب نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زاویہ نے ذمہ داریاں تقسیم کرنا شروع کی۔ طلحہ، تم میرا کے ساتھ جاؤ اور لکڑیاں لے آؤ۔ زرار، تم اور شانزی اس شپ کا ڈیٹا دیکھو، شاید ہمیں کوئی نئی معلومات مل جائے۔ ارحم، تم صوفیہ کے ساتھ بیٹھ کر اگلے مشن کے ابتدائی منصوبہ تیار کرو۔ صوفیہ نے فوراً گھبرا کر کہا، لیکن مجھے تو پلان بنانا ہی نہیں آتا۔ زاویان نے ہلکا سا مسکرایا، اسی لیے تو ارحم تمہارے ساتھ ہے۔ پلان بنانا اس کا کام ہے، تو صرف اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اتنا کہہ کر سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ طلحہ اور میرا باہر جنگل کی طرف لکڑیاں جمع کرنے نکل گئے۔ چلتے چلتے طلحہ نے خاموشی توڑی، ایک بات پوچھوں؟ میرا نے اس کی طرف دیکھا۔ پوچھو۔ تمہیں ابھی بھی شانزی سے اتنی محبت ہے؟ میرا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ میری بہن ہے۔ طلحہ نے طنزی انداز میں ہنسا۔ سگی بہن تو نہیں ہے، اس کی رویے کے بعد تو کوئی بھی اس سے نفرت کرنے لگے۔ میرا نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اسے صرف باہر سے جانتے ہو طلحہ، میں اسے برسوں سے جانتی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، جتنی مضبوط وہ باہر سے دکھائی دیتی ہے، اندر سے اتنی ہی ٹوٹی ہوئی ہے۔ وہ آج بھی میری فکر کرتی ہے، مگر ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ طلحہ نے خشک لہجے میں کہا۔ آج کل کسی پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرا مسکرائی۔ میں ہر کسی پر بھروسہ نہیں کرتی، مگر جنہیں جانتی ہوں ان پر ضرور کرتی ہوں، اور شانزی کو میں سب سے بہتر جانتی ہوں۔ چند لمحے خاموشی سے لکڑیاں جمع کرنے کے بعد میرا نے پوچھا، اب تم بتاؤ تم اس گروپ میں کیسے آئے؟ طلحہ ہلکا سا ہنسا، بہت لمبی اداس کہانی ہے، پھر بھی سناؤ۔ یہاں موجود ہر شخص کسی نہ کسی دکھ کی وجہ سے ہی اس گروپ میں شامل ہوا ہے۔ طلحہ نے گہرا سانس لیا۔ میرے ابو ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، اسپین میں ہمارا کافی بڑا کاروبار تھا۔ میری ایک بڑی بہن بھی تھی، ہما۔ ہمارے درمیان تقریباً 10 سال کا فرق تھا، اس لیے مجھے اپنے بیٹے کی طرح پالتی تھی۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ بھاری ہونے لگی۔ ایک دن ابو، امی اور ہما ایک تقریب میں گئے، مگر واپس کبھی نہیں آئے۔ راستے میں ان کی گاڑی کا خوفناک حادثہ ہو گیا۔ میرا کی آنکھوں میں سردگی اتر آئی۔ مجھے افسوس ہے، طلحہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کوئی بات نہیں، اب تو عادت ہو گئی ہے۔ میرا نے مزید سوال نہیں کیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ شاید طلحہ کی جائیداد پر کسی نے قبضہ کر لیا ہوگا، کیونکہ اس وقت وہ صرف 18 سال کا تھا اور اتنا بڑا کاروبار سنبھالنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ دونوں لکڑیاں جمع کرتے رہے اور کچھ دیر بعد واپس زیر زمین گھر کی طرف آ گئے۔ ادھر ارحم اور صوفیہ ایک میز پر نقشے پھیلائے بیٹھے تھے۔ ارحم صوفیہ کو سمجھا رہا تھا کہ کوئی بھی مشن شروع کرنے سے پہلے دشمن کے بارے میں مکمل معلومات ضروری ہوتی ہے۔ ہمیں اس کی طاقت، کمزوری، راستے، سیکیورٹی، سب کچھ معلوم ہونا چاہیے۔ صوفیہ معصومیت سے ایک کے بعد ایک سوال پوچھ رہی تھی۔ کبھی اس کے سوال اتنے عجیب ہوتے کہ ارحم کو ہنسی آ جاتی، اور کبھی اتنے بے وقت کہ اسے جھنجھلاہٹ ہونے لگتی، مگر پھر بھی وہ صبر سے اسے ہر بات سمجھا رہا تھا۔ اسی دوران طلحہ اور میرا لکڑیاں لے کر واپس آ گئے۔ میرا نے میز پر پھیلے نقشے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا،
لگتا ہے ارم واقعی اچھا پلانر ہے۔ طلحہ بھی ہنس دیا۔ آخر میں پتہ چل ہی جائے گا کہ اس کا پلان کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ دونوں نے لکڑیاں ایک کونے میں رکھ دیں۔ دوسری طرف فریال غصے سے اس پرانے فلیٹ میں داخل ہوئی جہاں پہلے زاویہ نے اس کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اس نے پورا فلیٹ چھان مارا مگر انہیں کوئی سراغ نہ ملا۔ غصے میں اس نے میز پر رکھا گلدان دیوار پر دے مارا۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، وہ جہاں بھی ہو مجھے ڈھونڈ کر لاؤ، خاص طور پر صوفیہ، وہ مجھے ہر حال میں زندہ چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ غصے سے فلیٹ سے باہر نکلی اور سیدھی ایک بار کی طرف چلی گئی۔ ادھر زاویان حال کے کونے میں بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ خود سے بڑبڑایا، اگر ہم نے سیدھا حملہ کیا تو ہم کبھی رومان کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ اس نے سامنے پڑا نقشہ اٹھایا۔ رومان صرف طاقتور نہیں، بہت بڑا کھلاڑی بھی ہے۔ اسے ہرانے کے لیے ہمیں ایسا منصوبہ بنانا ہوگا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں نقشے پر جم گئیں، جبکہ باقی سب بھی جانتے تھے کہ اصل جنگ اب شروع ہونے والی تھی۔ کچن میں زرار اور شانزے کھانا بنانے میں مصروف تھے۔ زرار پیاز کاٹ رہا تھا جبکہ شانزے ٹماٹر کاٹ رہی تھی۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد زرار نے پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ شانزے نے اس کی طرف ایک سرسری نظر ڈالی۔ پوچھو۔ اس سے پہلے کبھی کھانا بھی بنایا ہے؟ شانزے نے ٹماٹر کاٹتے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا، ہاں لیکن بہت کم۔ زرار ہلکا سا مسکرایا۔ پھر اتنے سال کھانا کون بناتا تھا؟ شانزے نے کندھے اچکائے۔ زیادہ تر کیفے سے کھا لیتی تھی، کبھی باہر سے آرڈر کر لیتی تھی اور کبھی خود میگی یا کوئی آسان سی چیز بنا لیتی تھی۔ زرار نے حیرت سے کہا، مطلب تم اپنی پوری زندگی باہر کا کھانا کھایا؟ شانزے ہلکا سا ہنس دی، اتنا بھی نہیں، کچھ چیزیں بنانی آتی ہیں لیکن مجھے کبھی کوکنگ سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ کیوں؟ شانزے چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، کیونکہ میرے پاس میری بہن تھی۔ زرار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، لیکن تم تو کہتی ہو کہ تم اس سے نفرت کرتی ہو۔ شانزے نے چھری میز پر رکھ دی اور دھیمی آواز میں بولی، وہ نفرت نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے جسے شاید تم نہیں سمجھ سکتے۔ اور ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی، پھر بولی، میں جانتی ہوں جب بھی مجھے ضرورت پڑی اس نے ہمیشہ میری مدد کی، وہ کبھی کبھی میرے لیے کھانا بھی بھیج دیتی تھی۔ زرار نے حیرانی سے پوچھا، اگر وہ تمہارا اتنا خیال رکھتی ہے تو پھر تم کبھی اس کے سامنے ظاہر کیوں نہیں کرتی؟ شانزے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہر احساس لفظوں میں نہیں بتایا جاتا زرار، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو وقت آنے پر خود ہی کھلتے ہیں۔ زرار نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، چلو پھر اس راز کا انتظار کر لیتے ہیں۔ دونوں دوبارہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد کھانا تیار ہو گیا۔ زرار نے خوشی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ شانزے نے ایک لمحے اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ پر تالی ماری۔ دونوں ایک ساتھ بولے، ہم نے کر دکھایا۔ زرار نے حال کی طرف بلند آواز میں پکارا، سب لوگ آ جاؤ، کھانا تیار ہے، باقی کام بعد میں کر لیں گے۔ آواز سنتے ہی طلحہ اور ارم سب سے پہلے دوڑتے ہوئے کچن میں آ گئے۔ ان کے پیچھے صوفیہ اور میرا بھی آ گئیں۔ آخر میں زاویان بھی اپنے کمرے سے باہر آیا۔ سب ایک ہی میز کے گرد بیٹھ گئے اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے دوران کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ اچانک زاویان نے صوفیہ کی طرف دیکھا، پھر سب کی نظریں گھماتے ہوئے بولا، میں نے بہت سوچا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہم دومان کو سیدھا قتل نہیں کر سکتے۔ یہ سنتے ہی میرا نے فوراً اعتراض کیا، کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر موقع ملے تو گولی مار دیں گے، ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم۔ اس سے پہلے کہ زاویان کچھ کہتا، زرار نے بات سنبھال لی، نہیں میرا، گولی مارنے سے کچھ حل نہیں ہوگا۔ سب کی نظریں زرار پر جم گئیں۔ زرار نے سنجیدگی سے کہا، اگر رومان مر بھی گیا تو اس کا پورا نیٹ ورک ختم نہیں ہوگا۔ فریال پہلے ہی اس کے کاموں میں شامل ہے، وہ اس سے بھی زیادہ مضبوط نیٹ ورک بنا سکتی ہے۔ چند دن لوگوں کو سکون ضرور ملے گا، لیکن پھر وہی سب کچھ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ صوفیہ نے حیرت سے پوچھا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زرار نے جواب دیا، ہمیں ایسا وار کرنا ہوگا جس سے رومان کی بنیاد ہی ہل جائے، نہ کہ صرف اس کی جان ختم ہو۔ زاویان نے ہلکا سا سر ہلایا، بالکل، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ وہ میز پر رکھا نقشہ اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، رومان کے پاس بے شمار خفیہ فائلیں، غیر قانونی کاروبار کے ثبوت اور لوگوں کے خلاف کیے گئے جرائم کا ریکارڈ موجود ہے۔ اگر ہم یہ تمام معلومات ایک ہی وقت میں سوشل میڈیا پر لیک کر دیں تو پورے ملک میں ہنگامہ مچ جائے گا۔
وہ مزید بولا، جب عوام کو حقیقت معلوم ہوگی تو لوگ خود انصاف کا مطالبہ کریں گے، احتجاج ہوگا، میڈیا دباؤ ڈالے گا اور حکومت مجبور ہو جائے گی رومان کو گرفتار کرے۔ زرار نے اس بات میں سر ہلایا، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کسی کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ معلومات لیک کس نے کی۔ رومان نے صرف چند لوگوں کو نہیں بلکہ ہزاروں بے گناہوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ ممکن ہے ان میں ایسے بااثر لوگ بھی ہوں جو برسوں سے اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہے ہوں۔ ایک بار حقیقت سامنے آ گئی تو اس کے خلاف ہر طرف سے مقدمات کھل جائیں گے۔ سب نے خاموشی سے اس منصوبے پر غور کیا۔ اب تک شانزیں خاموش بیٹھی تھی۔ آخرکار اس نے پہلی بار بات کی، اور جو لوگ اس نے قید کر رکھے ہیں، اگر اس نے غصے میں آ کر انہیں نقصان پہنچا دیا تو؟ زاویہ نے فوراً جواب دیا، اس کا حل بھی میرے پاس ہے۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہم پہلے ان تمام قیدیوں کو آزاد کریں گے اور اسی وقت زرار تمام خفیہ معلومات سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرے گا۔ دونوں مشن ایک ہی وقت پر ہوں گے۔ ارحم نے حیرانی سے پوچھا، ایک ہی وقت پر کیوں؟ زاویہ نے وضاحت کی، اگر ہم پہلے معلومات لیک کر دیں گے تو رومان کو شک ہو جائے گا اور اپنے قیدیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا انہیں بلیک میل کے لیے استعمال کرے گا، اور اگر پہلے قیدی کو نکالیں گے تو ہو سکتا ہے معلومات تک پہنچنے کا موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ اسی لیے دونوں کام ایک ساتھ ہوں گے۔ زاویہ نے میز پر ایک کاغذ رکھا اور اس پر 2 لائنیں کھینچ لیں۔ ہم 2 ٹیموں میں تقسیم ہوں گے، گروپ اے اور گروپ بی۔ اس نے پہلے حصے کی طرف اشارہ کیا۔ گروپ اے میں طلحہ، ارحم اور صوفیہ ہوں گے۔ اس ٹیم کا صرف ایک مقصد ہوگا، رومان کے قیدیوں کو محفوظ طریقے سے آزاد کرانا۔ اس ٹیم کا لیڈر طلحہ ہوگا۔ پھر اس نے دوسرے حصے کی طرف اشارہ کیا۔ گروپ بی میں زرار، شانزے اور میرا ہوں گے۔ ہم رومان کے سورس تک پہنچ کر اس کے تمام خفیہ معلومات حاصل کریں گے اور صحیح وقت پر انہیں لیک کریں گے۔ زرار نے کہا، اگر ضرورت پڑی تو ہم طلحہ اور میرا کی جگہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ طلحہ کو رومان کے سسٹم کے بارے میں کافی معلومات ہے۔ زاویہ نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں، لیکن اس وقت ہمیں زرار کی ضرورت زیادہ ہے۔ وہ خفیہ ڈیٹا کو چند منٹوں میں ہی اسکین کر سکتا ہے اور یہ کام سب سے اہم ہے۔ طلحہ نے فوراً کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ زرار نے بھی مسکرا کر کہا، میں بھی تیار ہوں۔ کمرے میں موجود سب لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اب پہلی بار انہیں محسوس ہوا کہ ان کے پاس صرف امید ہی نہیں بلکہ رومان کو شکست دینے کا ایک مضبوط منصوبہ بھی موجود ہے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد سب خاموشی سے اٹھے اور اپنے اپنے حصے کی تیاریوں میں لگ گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آنے والا مشن ان کی زندگی کا سب سے خطرناک مشن ہونے والا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ زیر زمین ٹھکانے میں ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف تھا۔ کوئی نقشے دیکھ رہا تھا، کوئی ہتھیار چیک کر رہا تھا، کوئی لیپ ٹاپ پر معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ طلحہ نے کام کرتے کرتے ارحم کی طرف دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، تمہیں لگتا ہے ہم کامیاب ہوں گے؟ ارحم نے چند لمحے سوچا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اگر کامیاب نہ بھی ہوئے تو کم سے کم ہمیں یہ افسوس تو نہیں ہوگا ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ اگر کامیاب ہو گئے تو اس سے بہتر بات اور کیا ہوگی؟ طلحہ نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں، یہ بات تو تم نے ٹھیک کہی۔ اس کے بعد دونوں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ چند دن اسی طرح تیاریوں میں گزر گئے۔ آخرکار وہ رات آ ہی گئی جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ پلان کے مطابق حملہ اتوار کی رات ہونا تھا۔ اس رات سیکیورٹی عام دنوں کی نسبت کچھ کم ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے گارڈ چھٹی پر ہوتے ہیں۔ البتہ رومان کے چند خاص آدمی ہر حال میں اس کے ساتھ موجود رہتے تھے۔ رومان کا پورا نیٹ ورک اسپین میں پھیلا ہوا تھا، مگر اس کا اصل ہیڈ کوارٹر کہاں تھا یہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے زاویہ نے ارحم اور طلحہ کو بھیجا، تم دونوں جا کر پتہ لگاؤ رومان کا اصل ہیڈ کوارٹر کہاں ہے۔ احتیاط سے کام لینا، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں نے سر ہلایا، فوراً روانہ ہو گئے۔ رات کے اندھیرے میں دونوں ایک مشہور کیفیٹیریا پہنچے جہاں رومان کے آدمی اکثر آ کر بیٹھتے اور کھاتے پیتے اور آپس میں باتیں کیا کرتے تھے۔ ارحم اور طلحہ نے بھی رومان کے آدمی جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ دونوں اندر گئے، ایک ایک ڈرنک لی اور اسے پینے کا صرف دکھاوا کرنے لگے۔ اسی دوران ارحم کی نظر ایک نوجوان لڑکی پر پڑی جو بظاہر رومان کے نیٹ ورک سے تعلق رکھتی تھی۔ ارحم آہستہ سے بولا، یہی بہترین موقع ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب گیا، معاف کیجیے، آپ یہاں پہلی بار نظر آئی ہیں۔ لڑکی نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، شاید۔ ارحم اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ چند رسمی باتوں کے بعد اس نے بے پرواہی سے کہا، سنا ہے ہماری جلد ہی نئی پوسٹنگ ہونے والی ہے۔ لڑکی نے حیرانی سے پوچھا، اچھا، کہاں؟ ارحم نے کندھے اچکائے، ہمیں بھی پوری معلومات نہیں ملی۔
اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ رومان کا مین ہیڈ کوارٹر آخر ہے کہاں، لیکن نے فوراً مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ تم مجھے اتنا بیوقوف سمجھتے ہو کہ میں تمہیں یہ سب بتا دوں؟ ارم ہنس پڑا۔ ارے نہیں، میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ تم واقعی رومان کے نیٹ ورک کا حصہ ہو یا نہیں۔ لڑکی کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ میں رومان کے ساتھی ہی ہوں اور وہ اپنے لوگوں کو اچھا خیال رکھتا ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ آہستہ سے بولی، اگر اتنا ہی جاننا چاہتے ہو تو سن لو، رومان کا اصل ہیڈ کوارٹر اسپین میں ہے۔ ارم نے سر ہلاتے ہوئے بات ختم کر دی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ کچھ دیر بعد وہ اور طلحہ آہستہ آہستہ کیفے سے باہر نکلنے لگے، مگر دروازے پر موجود 2 گارڈز نے انہیں روک لیا۔ رکو، تم دونوں کون ہو؟ طلحہ نے فوراً جواب دیا، ہم رومان کے آدمی ہیں، ہمیں واپس بلایا گیا ہے، سیکیورٹی مزید سخت کرنی ہے۔ دونوں گارڈ ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر انہیں جانے کا اشارہ کر دیا۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ دونوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ شک سے بچنے کے لیے وہ ایک ساتھ جانے کے بجائے الگ الگ راستوں سے نکلے اور کچھ دیر بعد اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ گئے، جہاں باقی سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر آئے، زاویہ نے فوراً پوچھا، بتاؤ کیا معلوم ہوا؟ ارحم نے گہرا سانس لیا۔ رومان کا اصل ہیڈ کوارٹر اسپین میں ہے۔ یہ سنتے ہی سب حیران رہ گئے۔ میرا بے اختیار بولی، کیا اسپین میں؟ زرار نے خاموشی سے میز پر نقشہ دیکھا، پھر بولا، مجھے پہلے اس بات کا شک تھا۔ سب نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ زرار نے سمجھاتے ہوئے کہا، رومان ہمیشہ وہی جگہ چنتا ہے جہاں کسی کو شک بھی نہ ہو۔ سب یہی سمجھتے رہے کہ اس کا ہیڈ کوارٹر دبئی میں ہوگا، جبکہ اس نے اصل مرکز اسپین میں بنا رکھا ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی چال تھی۔ زاویہ نے نقشے پر ایک ایک جگہ نشان لگایا، تو پھر فیصلہ ہو گیا۔ وہ سب کی طرف دیکھ کر بولا، کل رات ٹھیک 12 بجے ہم رومان کے مین ہیڈ کوارٹر پر حملہ کریں گے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سب جانتے تھے کہ آنے والی رات ان کی زندگی کا سب سے خطرناک امتحان ثابت ہونے والی تھی۔ اتوار کی رات آ چکی تھی۔ ہر کوئی مکمل تیاری کے ساتھ اپنے اپنے ہتھیار اور ضروری سامان اٹھا چکا تھا۔ پلان کے مطابق دونوں ٹیموں نے الگ الگ روانہ ہونا تھا تاکہ کسی کو ان پر شک نہ ہو۔ سب سے پہلے ٹیم اے نکلی، جس میں طلحہ، ارحم اور صوفیہ شامل تھے۔ تینوں نے جان بوجھ کر کوئی گاڑی استعمال نہیں کی، وہ خاموشی سے پیدل چلتے رہے۔ ہیڈ کوارٹر تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر تھا، اسی لیے وہ احتیاط سے آگے بڑھتے رہے۔ کافی دیر بعد جب وہ رومان کے مرکزی ہیڈ کوارٹر کے قریب پہنچے تو ارحم اور طلحہ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اتنی سخت سیکیورٹی انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ طلحہ نے گہرا سانس لیا اور کہا، لگتا ہے اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ اگر آج ہم کامیاب ہو گئے تو سب کچھ بدل جائے گا، اور اگر ناکام ہوئے تو شاید ہماری زندگی بھی یہیں ختم ہو جائے۔ صوفیہ نے آہستہ سے کہا، مجھے ایک خفیہ راستے کا پتہ ہے۔ دونوں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ رومان کے ہیڈ کوارٹر کے نیچے ایک پرانی سرنگ ہے۔ ایمرجنسی کے وقت صرف خاص لوگ اسی راستے سے اندر اور باہر جاتے ہیں۔ ارحم مسکرا کر بولا، تمہیں یہ بھی معلوم ہے؟ صوفیہ نے خفی سے جواب دیا، اتنی حیرانی کی کیا بات ہے، میں بھی کچھ نہ کچھ جانتی ہوں۔ ارحم و طلحہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ لگتا ہے آج تم واقعی ہماری مدد کرو گی۔ صوفیہ نے گھور کر کہا، زیادہ مذاق مت کرو ورنہ لیڈر کو بتا دوں گی۔ اچھا چلتے ہیں۔ صوفیہ انہیں جنگل کی جھاڑیوں کے درمیان چھپے ایک خفیہ دروازے تک لے گئی۔ لکڑی کا بھاری تختہ ہٹاتے ہی نیچے جانے والی سیڑھیاں نظر آئیں۔ تینوں خاموشی سے نیچے اترے اور تنگ سرنگ کے ذریعے رینگتے ہوئے ہیڈ کوارٹر کے اندرونی حصے تک پہنچ گئے۔ دوسری طرف ٹیم بی بھی اپنی پوزیشن لے چکی تھی۔ زاویہ، زرار، شانزے اور میرا پچھلے دروازے تک خاموشی کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ شانزے نے دھیمی آواز میں کہا، پہلے ہمیں مین کنٹرول روم تک پہنچنا ہوگا، تمام خفیہ معلومات وہیں محفوظ ہے۔ زرار نے اپنی گن تیار کی، جبکہ زاویہ نے انستھیزیا کے انجیکشن نکال لیے۔ راستے میں آتے ہوئے خاموشی سے سیکیورٹی الارم ایک ایک کر کے بند کرتے جا رہے تھے تاکہ کسی کو ان کی موجودگی کا احساس نہ ہو۔ ادھر صوفیہ، ارحم اور طلحہ سرنگ کے ذریعے ایک بڑے ہال کے نیچے پہنچ گئے، جہاں کئی قیدی بند تھے۔ اندر سے لوگوں کی مایوس آوازیں آ رہی تھیں، شاید ہم کبھی یہاں سے زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ صوفیہ نے آہستہ سے کہا، ابھی تالے مت کھولنا، پہلے پوری سیکیورٹی دیکھ لیتے ہیں ورنہ خطرہ بڑھ جائے گا۔ ارحم مسکراتے ہوئے بولا، ماننا پڑے گا تم کافی سمجھدار ہو۔ صوفیہ نے صرف ایک نظر اسے دیکھا اور خاموش رہی۔ تینوں نے مین بجلی کا نظام بند کیا، پھر ایک ایک کر کے تالے کھولنے شروع کر دیے، مگر اچانک
پورے ہیڈ کوارٹر میں خطرے کا الارم گونج اٹھا۔ سیکیورٹی سسٹم فعال ہو چکے تھے۔ جلدی کرو، طلحہ چلایا۔ تینوں نے برق رفتاری سے تمام قیدیوں کو آزاد کرنا شروع کر دیا، مگر اس سے پہلے وہ سب کو باہر نکالتے رومان کے مسلح آدمی وہاں پہنچ گئے۔ صوفیہ نے فوراً قریب پڑا اور لوہے کا ڈنڈا اٹھایا اور سامنے آنے والے پہلے آدمی کے سر پر پوری طاقت سے وار کر دیا۔ علم و طلحہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ تم تو واقعی لڑ سکتی ہو، بعد میں تعریف کرنا، صوفیہ نے ایک اور وار کرتے ہوئے کہا۔ ارحم نے اینستھیزیا کا انجیکشن استعمال کرنے شروع کر دیے جبکہ طلحہ قیدیوں کو سرنگ کی طرف لے جانے لگا۔ یہی ان کا اصل مشن تھا، تمام قیدیوں کو بحفاظت نکال کر خفیہ راستے سے باہر پہنچانا۔ ایک کار پیچھے سے صوفیہ پر حملہ کیا، وہ سنبھل نہ سکی اور زمین پر گرنے لگی۔ گارڈ نے دوبارہ ڈنڈا اٹھایا ہی تاکہ طلحہ دوڑ کر آیا اور اس وار کو اپنے بازو پر روک لیا۔ صوفیہ جلدی اٹھو، جاری ہے۔